नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरा कंप्लीट हो गई थी, सूरा आले इमरान। आज हमारा 2 पॉइंट एजेंडा है। एक तो ये है कि हम सूरे आले इमरान का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और दूसरा हम सूरे निसा का इंट्रोडक्शन यानी उसका तारुफ, उसका पस मंजर और उसमें जो डिस्कस होने वाले मज़ामीन हैं उनके ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले आपको आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सूरे आले इमरान का। सबसे पहले मैं इसके फॉर्मेट पे बात करूंगी ताकि इस चीज को पहले हम अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की गई है। तो आपको सबसे टॉप पे नंबर्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है सूरत को, और हर सेक्शन मजीद 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और आप ये देख सकते हैं कि पहला और आखिरी सेक्शन वो एक कलर का है, दूसरा और चौथा सेक्शन एक कलर का है, और जो दरमियान वाला सेक्शन है वो एक कलर का है। यानी ये 5 कॉलम्स हैं, इंस्टेड कि हम इनको सेक्शन कहें हम इनको कॉलम्स कह सकते हैं। तो ये 5 कॉलम्स हैं। हर कॉलम के ऊपर सबसे टॉप पे आपको आयात के नंबर नजर आ रहे हैं। जैसे लेफ्ट साइड पे देखिए तो आयात के नंबर नजर आ रहे हैं। पहले कॉलम पे 1 to 20, फिर 21 to 99, देन 100 to 115, फोर्थ में 116 to 189 और फिफ्थ में 190 to 200। हर कॉलम फर्दर 3 सेक्शंस में सब डिवाइडेड है, जिनके ब्लैक कलर के जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं उसमें उनके नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये सारा जो जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं आपके सामने रीड करूंगी ताकि एक हमारी पूरी सूरत का रीकैप भी हो जाए। एक बात प्लीज माइंड में रखिए कि सूरत के मज़ामीन तो काफी एक्सटेंसिव हैं और बहुत सारी आयात हैं, उन सब को एक छोटे से लेसन में समोना बहुत मुश्किल है। बहरहाल इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि तफसीर के लेसन के दौरान इनके ऊपर वजाहत से बात हुई है। तो अब पहले सेक्शन को देखिए जिसमें आयात हैं 1 से 20 तक। नंबर 1, सबसे पहले तो बात हुई थी अल्लाह ताला के हरूफ मुकत्तात से ये सूरत स्टार्ट हुई थी। फिर ये है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो इबादत के लायक है और उसने अपने बंदों पर हदायत के लिए किताबें भेजी, और पहले जो किताबें थी वो तौरात और इंजील थी जो लोगों की हिदायत के लिए थी। फुरकान का जिक्र भी आया और फिर मजीद आयात के ऊपर बात हुई। तो आयात को मैंने यहाँ पे वही का नाम दिया कि वही के बारे में हमने पढ़ा और उसकी यानी आयात की फिर अकसाम के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने बताया 2 तरह की अकसाम है। आयात हैं एक मुहक्कमात और एक है मुतशाबिहात, लेकिन इन पर इनका फायदा कौन उठाते हैं? वो उलुल अलबाब हैं जिनका इन आयात पे कामिल यकीन है। फिर हमने उलुल अलबाब की दुआ के बारे में पढ़ा था और फिर अल्लाह ताला ने हमें क़यामत के वादे के बारे में बताया था कि क़यामत जरूर आने वाली है। दूसरा सेक्शन काफिरों के लिए नाकामी है इस दुनिया में, और दुनिया की जिंदगी जो है वो जीनत है, जीनत है, और ये मताए दुनिया है यानी थोड़ा सा बरतने का सामान है। जीनत ऐसे है कि ये अट्रैक्ट करती है हमें। और थर्ड ये है कि मुत्तकीन के लिए जन्नत। मुत्तकीन की सिफात हमने पढ़ी थी जो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। और फिर दीन सिर्फ अल्लाह ताला के नजदीक एक ही है और वो इस्लाम है। दूसरा सेक्शन देखते हैं, दूसरा कॉलम जिसमें आयात डिवाइडेड है 21 to 99, और इस सेक्शन को हम एक पूरा नाम दे सकते हैं अहले किताब का। तो अहले किताब को तंबीह की गई है, अंबिया का कत्ल वो करते रहे ये बात आई उसमें। फिर उनके मन घड़त अकायद के बारे में बात हुई, वो क्या थे वो भी अभी हम देखेंगे। फिर उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का कहा गया और नहीं करेंगे तो उसके ऊपर वईद है। दरमियान में अंबिया का चुनाव उसकी बात आई थी, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बात आई थी, जिसमें हजरत जकरिया के बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की भी मौजज़ाना पैदाइश की बात हुई थी। फिर ये है कि इमरान एक किरदार उनके बारे में हमने पढ़ा कि क्या अहमियत है, क्या ताल्लुक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, और फिर आदम और ईसा अलैहिस्सलाम में क्या फ़र्क है।
پھر تیسرا سیکشن دیکھیے تو اہل کتاب کی سازشوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کرتے تھے، خاص طور پر یہود. پھر ان کے کچھ من گھڑت عقائد ہیں. پھر کتاب میں تحریف کی بات ہے، انبیاء سے لیا ہوا عہد اور اسلام کی دعوت. درمیان والا سیکشن ہے 3، یہ سینٹر والا پورشن ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی یونیک ہے. باقی آپ کو جو 4 کالم نظر آ رہے ہیں ان کے کلرز میچ کرتے ہیں. وہ کیوں میچ کرتے ہیں وہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے. خیر درمیان والا پورشن دیکھتے ہیں کہ اس میں تقوی کی بات کی گئی. یہاں پہ 100 سے اہل ایمان سے خطاب شروع ہو گیا تھا. اس سے پہلے نصارہ سے بات ہو رہی تھی یا اہل کتاب سے بات ہو رہی تھی. اس میں یہ ہے کہ تقوی، کتنا تقوی کرنا ہے، حق کا تقاتی، جتنا تقوی کرنے کا حق ہے. پھر یہ کہ اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. پھر اللہ کی رسی کو پکڑ کر رکھو. اللہ کی رسی کیا تھی؟ قرآن بھی، حبل اللہ. پھر درمیان والے پورشن میں دیکھیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہ امت کا مقصد ہے، اس امت کا، جس کو سورۃ البقرہ کے اندر بھی سینٹر پوائنٹ پہ جا کے ہم نے پڑھا تھا، اور وہاں پہ اس امت کو امت وسطیٰ کہا گیا تھا. تو یہاں پہ اس کی ذمہ داری بڑی واضح طور پر سامنے آئی ہے. تیسرے سیکشن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب اہل کتاب برے نہیں ہیں. ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف نہیں کی اور ابھی بھی اپنے اس دین پہ قائم ہیں جو کہ ان کے نبیوں نے پریزنٹ کیا تھا. جیسے ہی ان کو اسلام کی دعوت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملے گا، قرآن کا پیغام ملے گا، وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. چوتھا کالم دیکھتے ہیں. اگین 3 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، 3 حصوں میں. پہلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کو دوست، اہل کتاب کو دوست نہ بناؤ. مسلمانوں سے خطاب کیا کیونکہ وہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، مسلمانوں کی تکلیف میں خوش ہوتے ہیں. سامنے سامنے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن اصل میں نہیں لاتے. تو ایسے حالات میں صبر اور تقوی کی تلقین کی گئی. دوسرے سیکشن میں دیکھیں تو غزوہ احد، کافی ایکسٹینسو کامنٹری آئی اس کے اوپر. مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی اور منافقین کا بھی کردار تھا. پھر منافقین کا پروپیگنڈا یعنی پوسٹ وار جو کامنٹری تھی اس میں ہم نے پڑھا. تیسرے سیکشن میں دیکھیے تو مسلمانوں کو کفار اور منافقین سے پریشان نہ ہونے کی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا ہے کہ صبر اور تقوی کو اپناؤ اور یہ عزم الامور ہے، یعنی ان کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. لاسٹ سیکشن 5 والا اولو الالباب کا، کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ذکر آیا. ٹھیک ہے، پہلا سیکشن دیکھیے، پہلے کالم کا پہلا سیکشن اور 5th کالم کا پہلا سیکشن آپ کو یہ ملتے جلتے نظر آئیں گے. سیکنڈ سیکشن دیکھیے، کفار کی شہروں میں چلت پھرت کیا ہے؟ متاع قلیل ہے، یعنی تھوڑا سا دنیا کی چمک دھمک ہے بس. اور آخر میں متقی لوگ جنت میں ہوں گے. اہل کتاب اگر اسلام میں آ گئے تو اجر پائیں گے، اور ایمان والوں کو صبر، مصابرت اور مربوط رہنے کی نصیحت کی گئی ہے. اب ہم یہ کریں گے کہ ہم نے، کیونکہ یہ جو کلر اسکیم آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے اور 5ویں کالم میں کچھ تو سملیرٹیز ہیں. تو ابھی ہم سملیرٹیز فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کالم وائز. پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، اور کالم وائز بھی ہم پہلے سیکشنز کو آپس میں ٹیلی کریں گے. یعنی فرسٹ کالم میں پہلا سیکشن اور 5th کالم میں پہلا سیکشن، یعنی 1 of 1 and 1 of 5th. تو وہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، اور ان آیات سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اولو الالباب. نہ صرف قرآنی آیات پر مکمل ایمان لاتے ہیں بلکہ کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے اللہ کی ذات کو پہچان جاتے ہیں. تو آپ ان دونوں سیکشن میں دیکھیں تو دونوں کو ملا کے اولو الالباب کا پورا کیریکٹر سامنے آ جاتا ہے. پھر دونوں میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ذکر ہے. فرسٹ میں دیکھیے، فرسٹ کالم کے فرسٹ سیکشن میں اس میں قیامت کے وعدے کا ذکر ہے کہ وہ قیامت ضرور آئے گی، اور انکا لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ آئی تھی سٹارٹ میں ہی ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو نیکسٹ ہے سیکشن، جو 5th میں بات ہوئی تھی وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کی بات آئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا تھا وہاں پہ کہ تم میں سے کوئی ایمان لائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرنے والا. اور پھر ان کے لیے جو خوشخبریاں تھیں وہ دی گئیں، جنت کی خوشخبری کا وعدہ تھا. پھر اب ہم پہلے کالم کے سیکنڈ سیکشن کو دیکھیں گے اور 5th کالم کے سیکنڈ سیکشن کو دیکھیں گے، یعنی سیکنڈ آف فرسٹ اینڈ سیکنڈ آف 5th. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع قلیل ہے. یہ مال اولاد یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آنے والے. یہ آیت نمبر 14 میں ہم نے کافی ڈیٹیل پڑھی تھی سورہ آل عمران کے اندر کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث
ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب, کہ انسانوں کے لیے عورتوں میں شہوات کی محبت اور بیٹوں کی محبت اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت اور نشان زدہ گھوڑے یعنی جو پیڈیگری ہارسز ہوتے ہیں جن کو اب ہم برانڈڈ کارز کہہ سکتے ہیں, والانعامی والحرثی یعنی ان کے بزنسز, ان کے پلازاز, ان کی جابس, یہ ساری چیزیں ان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے, یعنی یہ سامان ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی کے لیے نہیں, تمہارے مال اور اولاد تمہارے کام نہیں آنے والے. لیکن 5th سیکشن میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل, آیت نمبر 196 سے 197 آل عمران, کہ یہ کفار کی چلت پھرت جو شہروں میں یہ کر رہے ہیں, جو تمہارے خلاف یہ سازشیں کرتے پھر رہے ہیں, کبھی یہاں پہ جا کے الائنسز بناتے ہیں, کبھی یہاں پہ جا کے الائنسز بناتے ہیں اور تمہیں دکھاتے ہیں اپنی پاور کو, تو اس سے بالکل بھی پریشان نہ ہو, یہ متاع القلیل ہے, تھوڑا سا ان کا فائدہ ہے اس کے اندر. اچھا, پھر جو بتایا اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے, لہٰذا کیا ہمیں ملتا ہے دونوں سیکشن کو کمبائن کر کے کہ انہی کی چیزوں کے پیچھے مت پڑ جاؤ, کیونکہ انہی چیزوں کے بارے میں پڑھو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ ہمیں لاسٹ میں بتایا گیا تھا جو ہم نے 197 کے بعد. دین اب تھرڈ پورشن دیکھیے, فرسٹ کالم کا تھرڈ اور 5th کالم کا تھرڈ. متقین کے لیے جنت اور ان کی صفات آئی تھی پہلے میں, وہ کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, کہ وہ صبر کرنے والے ہیں اور صدقہ کرنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں. آیت نمبر 17 تھی آل عمران کی. اور آخرت میں متقی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل لاسٹ سیکشن میں دیکھیے, تھرڈ میں 5th کے تھرڈ میں, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نزلا من عند اللہ, یہ اللہ کے ان کے لیے مہمانی ہوگی, یعنی مہمان نوازی ہوگی ان کی ان نعمتوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جنت کی ہمیں جو تفاصیل بتائی ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ نزل ہے, اور کن کے حصے میں آنے والی ہیں؟ متقی لوگوں کے حصے میں آنے والی ہیں. اب پہلے حصے میں دیکھیے, یعنی فرسٹ کالم کے تھرڈ میں تو کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اور یہ شروع سے ہے, لیکن لوگوں نے اس کے اندر تحریف کی. اور پھر کیا ہوا کہ اگر اہل کتاب, آخر میں کیا لکھا ہے؟ اہل کتاب اگر اسلام میں آگے تو اجر پائیں گے, یعنی اہل کتاب اگر اس دین میں داخل ہو گئے تو ان کے لیے اجر ہے. یہ وہ اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنا دین نہیں بدلا, اس میں تحریف نہیں کی. پھر آخر میں بات آئی وہی دین کو لے کے پہلے کالم میں, اور پھر لاسٹ میں دیکھیے دونوں چیزوں کو کیسے ہم پیرالل کرتے ہیں, کہ آخر میں بات آئی تھی کہ اسلام کو بچانا ہے نا, اور امت کی بقا چاہیے, تو 3 کام کرو, وَالصَّابِرُ وَاصْبِرُوا وَالصَّابِرُوا وَالرَّابِطُ, یہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فلاح کی ضمانت دی ہے, اور فلاح کی ضمانت کیوں ہوگی؟ اس میں بھی تقوی کے ساتھ مشروط کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کو. اور متقین کی صفات میں بھی اگر آپ دیکھیے, جو میں نے جو ہم نے کالم 1 کے سیکشن 3 میں ڈسکس کیا تھا, کہ وہاں پہ بھی الصابرین والصادقین والقانتین, وہاں پہ بھی صبر کی صفت جو ہے وہ آئی تھی ان کے لیے جو تقوی کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ کالم کو دیکھنا ہے, اور ساتھ میں 4th کالم کو دیکھنا ہے, اور جس طرح سے ہم نے پہلے اور 5ویں کے اندر کچھ سملیرٹیز اور پیراللز دیکھے ہیں, اسی طرح ہم دوسرے اور چوتھے کے اندر دیکھیں گے. تو دوسرے سیکشن کو, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, اس کو اہل کتاب کا ایک ہولسم ہیڈنگ ہم دے سکتے ہیں تینوں سیکشن کے لیے, اور چوتھے کالم کے لیے ہم امت مسلمہ کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں. تو ابھی بھی دیکھتے ہیں ان کو, کہ 1st اور 4 دیکھیے, اور 1st اور 2nd, یعنی 1st اور 2nd اینڈ 1st اور 4 دیکھیے. اس میں ایک تو کرٹیسزم ہے اہل کتاب کے اوپر, اور پھر ساتھ میں ان کو آئینہ بھی دکھایا گیا ہے. تو اہل کتاب میں کون ہے؟ یہود. اب یہ کیا ہے کہ انبیاء کا قتل کرتے تھے, اور عقائد کی خرابی میں کیا چیز شامل تھی کہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. ان کو دعوت دی گئی کہ اسلام کی طرف آ جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو, اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا, اور نہیں آتے تو پھر وعید ہے. 4th کالم کے فرسٹ سیکشن کو دیکھتے ہیں, اس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان تو نہیں لائے, یہاں سے تو ہمیں پتہ چل گیا دعوت کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں, اب ان کی تکلیف میں خوش ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو, اور ان حالات میں صبر اور تقوی سے مدد دو. ناؤ اگین سیکنڈ کالم اینڈ سیکنڈ سیکشن, اور 4th کالم اینڈ سیکنڈ سیکشن, ان دونوں کو دیکھتے ہیں. ان دونوں کو ہم ہسٹری کہہ سکتے ہیں,
کیونکہ کیسے ہسٹری کہہ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. دیکھیے سیکنڈ کالم کا سیکنڈ سیکشن میں نے اس پہ لکھا ہے انبیاء کا چناؤ. کون کون سے انبیاء کا ذکر آیا تھا وہاں پہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ فادر، باپ ہے نا سب کے. پھر نوح علیہ السلام. اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی نسل انسانی پھیلی ان میں جو بھی خرابیاں آئیں انبیاء بھی آتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام تک آ کے وہ خرابی بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ عذاب کا شکار ہوئی، سیلاب آیا اور ساری کی ساری ہیومینٹی جتنی بھی ارتھ پہ موجود تھی وہ ساری وائپ آؤٹ ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو گئے، جن میں ان کے بیٹے بھی شامل تھے. تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. پھر ان کے بیٹوں سے آگے نسل انسانی چلی ہے. پھر حضرت ابراہیم یعنی آل ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم کو بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو وہ بھی ایک فادر فگر ہے. اور انہی کے خاندان سے آگے ساری جو انہی کے اولاد سے آگے سارے انبیاء کا سلسلہ چلا ہے. پھر عمران ایک کریکٹر تھا جن کا ذکر آیا، جن کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہوں. تو اب یہاں پہ یہ بات مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آتی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کافی ڈیٹیل میں تذکرہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر، لیکن اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. وہ اس پیدائش کو دیکھیں تو ایک طرح کی وہ بھی ایک معجزانہ پیدائش ہے، اس لیے کہ میاں بیوی دونوں ہی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ اولاد پیدا کر سکیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے. تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو کہ ظاہر ہے کہ باپ کے بغیر ہے. اب کیونکہ یہ ساری آیات کا کانٹیکسٹ نجران کا وفد تھا، نصارہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا دین کو سمجھنے کے لیے کہ جو نیا دین آیا وہ کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شامل سمجھتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے خود بھی دیکھا کہ جس طریقے سے آرگیومنٹ بلڈ کیا گیا ہے کہ ان کو یعنی عقل کے لیول پہ جا کے بات کی گئی ہے کہ دیکھو کوئی اس وجہ سے الوہیت میں حصے دار نہیں ہو جاتا کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم اور عیسیٰ میں وہ ایک جیسی ہے ان کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک. کیسے ایک جیسی؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، ماں کا کردار تھا. لیکن اگر تم اسی پوائنٹ کو سامنے رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا رہے ہو تو پھر تو آدم علیہ السلام زیادہ حقدار ہے نا، کیونکہ ان کے تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کی پیدائش ہے، اور جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں والدہ موجود ہے. تو اگر تم نے یہی کرائٹیریا رکھنا ہے تو کم از کم پھر ایک ہی جیسا رکھو، پھر فرق مت کرو. تو یہ ہے کہ عقلی طور پہ ان کو دلائل دیے گئے. پھر کیونکہ یہود جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کا لینیج چلتا ہے عمران سے، تو عمران اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عمران ہی کی نسل سے آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، تو لینیج ایک ہی ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ عمران کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود نے سازشیں کی. عیسیٰ علیہ السلام کی سٹرگل کیا تھی کہ وہ ایک طرف بنی اسرائیل سے سٹرگل کر رہے تھے. کیسے کہ بنی اسرائیل نے کتابوں میں تحریف کر رکھی تھی، تو سامنے سے وہ کچھ اور تھے اور اندر اندر وہ کچھ اور تھے، یعنی دین کی جڑیں کاٹ رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے مدینہ کے منافقین کر رہے تھے. تو اپنے دور کے منافقین سے ہی سامنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. اور پھر یہ ہے کہ دوسری سٹرگل ان کی رومیوں کے خلاف تھی. اب دیکھیں کہ جو سیکنڈ پارٹ ہے فورتھ کالم کا، اس میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں پڑھا، ناکامی ہوئی مسلمانوں کو، منافقین نے سازشیں کی، اور منافقین کی سازشوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کا تعلق بھی یہود کے ساتھ تھا، تو ان کا کردار بھی اس میں آ جاتا ہے، جو کہ پھر میچ کر جاتا ہے سیکنڈ کالم کے سیکنڈ سیکشن کے ساتھ. اور دین وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. کیسے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور دوسری طرف منافقین کی سازشوں کا بھی جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ان کی سٹرگل جاری ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں سیکشن بھی میچ کرتے ہیں. ہسٹری کی میں نے بات کی تھی کہ ہسٹری ان دونوں کا ہم نام رکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انبیاء کا جتنا بھی تعلق ہے وہ تو ہسٹری کے ساتھ ہی ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن آ رہا ہے اور ان کو ان کی ہسٹری بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی. لیکن جو غزوہ احد کی کامنٹری ہے وہ بھی پوسٹ بیٹل ہے، یعنی بیٹل کے بعد آئی ہے وہ کامنٹری، تو وہ بھی ایک طرح کا پاسٹ بن جاتا ہے، یعنی ہسٹری بن جاتی ہے. تو دونوں میں ہسٹری کو سامنے رکھ کے ہی بات کی گئی ہے. اب دیکھیے کہ دونوں کالمز میں یعنی سیکنڈ اور فورتھ کے ہم تیسرے سیکشن کو دیکھیں گے، اور یہاں پہ اس کو بھی ہم کرٹیسزم
اور ساتھ ساتھ ان کو جو اہل کتاب ہے ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں سیکنڈ سیکشن کی تھرڈ پارٹ کو، کہ یہود کی سازشیں ہیں، اہل کتاب کی سازشوں میں یہود کی سازش تھی۔ کیا سازش تھی؟ کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو مکر جاؤ۔ پھر غلط عقائد ان کے کیا تھے کہ غیر یہودی جو بھی ہیں ان کے ساتھ یہودی اگر کچھ بھی کرپشن کر لیں تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ زبان کو اس طرح سے ٹرن کرتے تھے کہ کتاب میں تحریفیں کرتے پھرتے تھے۔ پھر انبیاء سے اللہ کا لیا ہوا عہد، اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ وہ عہد کیا تھا میں تھوڑا سا تذکرہ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کا لنک بنے گا پھر، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر میں کسی اور نبی کو بھیجتا ہوں اور وہ نبی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں نہ صرف اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا بلکہ اس کا ساتھ بھی دینا ہوگا۔ اگر نبی نے یہ وعدہ کر لیا نا تو امت جو ہے نا نبی کی یا نبی کی جو قوم ہے وہ آٹومیٹکلی اس وعدے کی امبریلا کے اندر آ جاتی ہے۔ اب یہ وعدہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا اس وعدے کو نبھایا؟ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور ان کو نہیں مانا۔ اب دیکھیے کہ پھر ان کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی، یعنی آخری درجے میں جا کے بات ان سے کی گئی۔ تھرڈ سیکشن دیکھیے فورتھ کا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ ان سے پریشان نہ ہو، یعنی ان کافروں اور منافقین سے ہاں تھوڑی دیر کی آزمائش ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہیں صرف اذیت پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور ان کی یہاں پہ بھی من گھڑت عقائد کی بات آئی تھی، اور وہاں پہ کیا ان کے من گھڑت عقائد تھے کہ قربانی والی بات انہوں نے کی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہم تو اسی کو نبی مانیں گے، کیونکہ ہم سے تو اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم صرف اسی کو نبی مانیں جو کوئی قربانی پیش کرے اور اس قربانی کو آسمان سے آئی ہوئی آگ کھا جائے۔ جبکہ میں نے آپ سے کہا تھا لنک بنے گا، جبکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں کہ آخری نبی آئے گا، اور وہ انہی نشانیوں کی بیس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے تھے، لیکن یہ بہانہ بنایا پھر بھی انہوں نے، اور نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پر، پیغمبر کے طور پر۔ اب یہاں پہ بھی مسلمانوں کو آپ دیکھیے کہ صبر اور تقوی کی جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے، جس طریقے سے فورتھ کالم کے پہلے پورشن میں دی تھی اسی طرح لاسٹ پورشن میں بھی دی ہے۔ تو ہم ابھی تو کالم وائز دیکھ رہے ہیں نا، پھر میں ایک اور طریقے سے بھی آپ کو اس کی پیراللز کر کے بتاتی ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں درمیان والا حصہ ہمارا رہ گیا، آیات۔ تھرڈ پورشن ہے اس کو دیکھیے پنک کلر میں، 100 to 115 اس کے اندر آیات ہیں۔ مسلمانوں کو بتائیے، اب یہ اس کو آپ بالکل وہ البقرہ والا سٹائل سامنے رکھیے کہ درمیان میں کون ہے؟ امت وسط ہے۔ تو امت وسط یعنی اللہ تعالیٰ نے امت وسط کو کیا نام دیا؟ کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو۔ تو پہلا حکم آیا کہ تقوی کرنا، تقوی کتنا؟ حق کا تقاتے ہی، جتنا تقوی کا حق ہے، اور مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، اور کفار کی اور منافقین کی پیروی بھی مت کرو۔ یہ بتایا گیا پھر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی، یعنی بہترین امت وہاں پہ تو کہا امت وسطہ، اور وہ وہاں پہ تو شہادت کی بات تھی، یہاں پہ بتایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کہ تم نے لوگوں کے لیے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ امر بالمعروف کرنا ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ تو یہی ہے بہترین امت کی نشانی۔ اور آخری سیکشن میں دیکھیے کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی وہ اہل کتاب کن کی تعریف کی ہے؟ وہ جو ابھی تک اپنے اسی دین پہ قائم ہیں جو ان کے نبیوں نے پریزنٹ کیا تھا، یہود کی طرح انہوں نے، یعنی زیادہ جو یہود جو انہوں نے کر لیا تھا، میجورٹی نے وہ ویسی حرکتیں نہیں کی، نہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یعنی وہ ابھی تک تقوی کی روش پر قائم ہیں، اگر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ خیرہ امتن کا حصہ بن جائیں گے۔ اور پھر جب خیرہ امتن کا حصہ ہے تو خیرہ امتن کیسے بنتی ہے؟ وہ بحبل اللہ کو تھام کے بنے گی۔ تو ان کے لیے دروازہ آپ دیکھیں کھلا رکھا گیا ہے، ایک طرح سے دعوت کا انداز یہاں پہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ودن دا کالمس، ودن دا کالمس بھی آپ کو یہ اس کو جیسے میں نے کیا نا کہ پہلا کالم 5ویں سے ملتا ہے، دوسرا چوتھے سے میچ کرتا ہے، اور درمیان والا یونیک ہے اپنی جگہ پہ۔ درمیان والے کے آس پاس ہی پوری صورت اصل میں گھومتی ہے، اس کو بھی ہم ہلکا سا ٹچ کریں گے کہ کیسے۔ ابھی دیکھیے آپ کے اسی لیے ان کو کلرز جو ہے نا وہ ایک جیسے دیے گئے تھے۔ پہلا کالم کو اب ہم نے دیکھنا ہے، پہلا سیکشن دیکھیں گے اور پھر اس کا تھرڈ سیکشن دیکھیں گے۔ جی میں یہ بتانے والی تھی کہ یہ مرر، اس کو کہتے ہیں مرر ارینجمنٹ، یعنی ایک کا عکس دوسری طرف نظر آ رہا ہے، جیسے پہلے کالم کا عکس 5ویں میں نظر آ رہا ہے، دوسرے کا چوتھے میں نظر آ رہا ہے، اور پھر تیسرا بیچ میں یونیک ہے۔
تو اب ہم دیکھتے ہیں کالمز کے اندر یہ مرر یا عکسی ترتیب، عکس ہوتا ہے نا، جیسے مرر کا عکس بنتا ہے، آئینہ کا عکس بنتا ہے، تو اس کی ترتیب کیسے ہے. تو پہلے سیکشن کو دیکھیے اور پھر تیسرے سیکشن کو دیکھیے، درمیان والے کو بھی ہم اسی طرح یونیک رکھیں گے اور اس کا بھی لنک بنائیں گے. پھر دیکھیں اولو الالباب جو ہے نا، وہ پہلی بات ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں. اور متقین کون ہوتے ہیں؟ جو آیات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں. البقرہ میں بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ متقین کتابوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ان کتابوں پر بھی جو آپ پہ نازل ہوئی اور ان پہ بھی جو پہلے نازل ہوئی اس پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آیات کتابوں میں ہیں. تو یہ تو اس کا ہو گیا پہلے کا اور چوتھے کا. اور دین جو ہے نا، وہ کس چیز کی شروع سے لے کے جو بھی انبیاء آئے انہوں نے کون سے دین کی تبلیغ کی ہے؟ وہ دین صرف اسلام ہی ہے. اب ان دونوں کا مڈل سے کیا لنک بنے گا کہ متقین کا، کیونکہ اولو الالباب بھی متقین ہے اور نیچے متقین کا اسپیسیفکلی ذکر ہے، تو ان کے اپوزٹ گروپ کون سا آئے گا؟ کافروں کا متضاد گروپ. تو یہاں پہ پھر بتایا گیا کہ اگر اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اللہ کی آیات کے اوپر غور ہی نہیں کیا، اس کے بعد پہلی چیز تو داخل ہونا تھا نا، غور تو چلیں بعد میں کرنا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہے کہ وہ تم تو متاع القلیل کے پیچھے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے. تمہارا مقصد تو دنیا کا مٹیریل اکٹھا کرنا ہی ہو گیا. اب مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ جیو اور اس کا جو بھی انجام ہوگا پھر وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا. دوسرا کالم دیکھیے جس میں آیت 21 سے 99 ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم ایک نام دے سکتے ہیں، اہل کتاب کا. تو اب دیکھیے کہ اہل کتاب کے بارے میں ان کے من گھڑت عقائد کے بارے میں بات ہوئی. پھر رسولوں پر ایمان نہیں لائے، ان کو قتل کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہی کے عقائد جو ہیں وہ بگڑ گئے اور انہوں نے اپنی دین میں، اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کی. ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا، لیکن نہیں مانا. تو درمیان سے لنک کریں کہ انبیاء کی جو بھی دعوت تھی تو وہ ایک ہی جیسی تو تھی شروع سے لے کے اب تک، جیسے جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، تو ایک ہی دعوت تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعوت دے رہے ہیں. تھرڈ کالم کو دیکھتے ہیں جو درمیان والا ہے، تقوی کے حق کی بات کی گئی. یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، مگر آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کی اس میں تعریف بھی کی گئی ہے ان کی جو ابھی تک تقوی کی روش پر قائم ہے اور اپنے دور کے اسلام پر ہے. اس لیے امید ہے کہ وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جائیں گے. ان دونوں کو فرسٹ اور تھرڈ، اور درمیان والے کے ساتھ کیسے لنک کریں گے کہ خیر امتن کی کیا صفات ہوں گی، اور وہ صفات کیا ہوں گی. اگر انہوں نے اس صفات پہ عمل کیا تو پھر ہی وہ اہل کتاب کو کنونس کر پائیں گے اور اس دین کی طرف لا پائیں گے. دین فورتھ کالم کو دیکھیں تو پہلا اور تیسرا سیکشن دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کو دوست نہ بنانے کی نصیحت کی گئی کیونکہ وہ مسلمانوں کو فزیکلی اور سائیکولوجیکلی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پریشان نہ ہو، بلکہ کیا کرو اس حالت میں؟ دو چیزوں کو اپنے ساتھ رکھو، صبر اور تقویٰ. یہ دو چیزیں پاس رکھو. اور تھرڈ پارٹ میں ہمیں نظر آتا ہے صبر اور تقویٰ، وہاں پہ بھی صبر اور تقویٰ کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان سے پریشان مت ہو. اور مڈل پارٹ سے ان دونوں کا کنیکشن کیسے بنے گا کہ جنگ میں ناکامی کی وجوہات میں سے اور بعد کے جو حالات ہوئے ان میں منافقین کا ایک بہت بڑا کردار، یعنی کفار کا بھی کردار موجود تھا. تو اس کے بعد آتے ہیں ہم لاسٹ کالم میں پہلے اور اسی طرح پہلے اور تیسرے سیکشن کو دیکھیں گے اور پھر اس کا تعلق درمیان سے جوڑیں گے. تو دیکھیے کہ اولو الالباب بننے کی دعوت دی گئی اور موٹیویٹ کیا گیا کہ جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو پھر تقویٰ کی روش پر بھی ہوگے اور پھر صبر، مصابرت اور مربوط بھی رہو گے، یعنی صبر کرو گے، صبر میں مقابلہ بھی کرو گے اور تیار بھی رہو گے ہر دم اپنے دین کی خدمت کے لیے. اس کے متضاد کون سا گروہ ہے؟ کافر. ان کی تگ و دود کیا ہے؟ پھر وہی دنیا کی چلت پھرت، دنیا کا مٹیریل اکٹھا کرنا، یعنی مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے کبھی ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہیں اور کبھی ہتھیاروں کے تجربے کرتے ہیں، کبھی ایک الائنس بناتے ہیں اور کبھی دوسرا الائنس. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی چلت پھرت ہے. لیکن ان کی چلت پھرت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تمہیں بھی کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو اور اس کی مدد آ جائے گی. ایسا کبھی نہیں ہوتا جیسے آج ہم کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا. اب اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لنک بن جاتا ہے. اب ایک اور طرح سے لنک بناتے ہیں. اب پانچوں کالمز کے صرف سیکنڈ پورشن کو دیکھیے. تو درمیان والا پورشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. ٹھیک ہے، یہ امت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مطلب کہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ وہی انبیاء سے. آپ دیکھیے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو سیکنڈ ہے، سیکنڈ کالم گرے کلر کا،
تو وہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد کافروں کے لیے ناکامی اور دنیا، یعنی کیونکہ تم تو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، تم ان ساری تعلیمات پہ عمل کرتے ہو جو یہ سارے انبیاء لے کر آئے تھے، لیکن جو کافر ہیں، جو نہیں ایمان لاتے، وہ کیا ہے؟ وہ مٹیریلسٹک زندگی گزارتے ہیں۔ تمہارا مقصد اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہے، کافروں کا مقصد کیا ہے؟ مٹیریلزم۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا، اسی کے سامنے رکھ کے ہم اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں، تو آج ہم درمیان والے کالم میں نہیں کھڑے ہوئے۔ ہاں، کافر کا لیبل نہیں ہم لگا سکتے، وہ تو اللہ کے پاس دلوں کا حال تو وہ جانتا ہے، لیکن مٹیریلزم کو فالو کرتے ہوئے ہم پہلے کالم کے سیکنڈ سیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اور یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ انبیاء کی ہدایت پہ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریلیو کرنا، اور اسی کے مطابق کام کریں۔ جو سنت کیا ہے؟ وہ قرآن ہی کا تو عکس ہے۔ چلے جی، رائٹ سائڈ پہ چلتے ہیں۔ اب تم کیونکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو لوگوں کے لیے، تو جب دین کا کام ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے جو ہائیسٹ لیول ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو پھیلایا جائے، کیونکہ دین جو سلامتی کا ہے وہ تو اسلام ہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک انقلابی جدوجہد ہے، جس میں جنگوں کی بھی نوبت آئی ہے، لیکن جنگوں سے کام سٹارٹ نہیں ہوا، نوبت ضرور آئی ہے۔ تو انقلابی جدوجہد جتنی بھی ہوتی ہے اس میں جنگ اور قتال کی نوبت آتی ہے۔ اب قتال کی نوبت آئے گی تو کبھی فتح ہوگی، کبھی شکست ہوگی، تو مسلمانوں کو بتایا گیا، ان کی غلطیاں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور ان کے دشمنوں کو بھی ان کے سامنے ایکسپوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہوگا۔ یہ بھی بتایا کہ کفار اپنی سازشیں کرتے رہیں گے، وہ تو جیسے میں نے پہلے بتایا نا، ہتھیاروں کی نمائش بھی کریں گے اور الائنسز بھی بنائیں گے، کبھی برک بنائیں گے اور کبھی نیٹو بنائیں گے۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ ان کی چالیں ہیں، وہ تمہیں نظر آئیں گی، لیکن تمہیں نہیں بھولنا کہ کن تم خیر امت اخرجت۔ اگر تم اپنا مقصد بھول گئے، اگر وہ تمہاری آنکھوں سے اوجل ہو گیا، تو پھر کوئی امید نہیں ہے، جیسے آج کل ہماری حالت ہے، پھر یہی ہے۔ اب خیر امت ہونا از اے بگ ٹائٹل، بٹ آر وی ورتھ اٹ ناؤ؟ کرنٹلی ڈیٹیریوریشن ہی ہوتی چلی نظر آ رہی ہے۔ تو کیا ہے اس کے لیے کرنا؟ کیا ہوگا؟ کہ وہی بات ہے کہ پھر آیات کو پکڑنا پڑے گا، پھر وحی کو پکڑنا پڑے گا، پھر اولو الالباب بننا پڑے گا، اور تقوی کی صفت اپنانی پڑے گی، خود بھی استقامت پہ رہنا ہے، اپنے مشن پہ، مشن کو ڈٹرمن کریں، مشن کے اوپر جم کر رہیں، پھر دشمن سے، کیونکہ وہ بھی تو کام کر رہے ہیں اسی زیل اینڈ انتھوزیازم کے ساتھ جو تمہیں کرنا چاہیے، تمہیں تو ان سے زیادہ بڑھ کے کرنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور پھر ہر دم تیار رہنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اگر امت وسط کرتی رہے گی اور ان کو اپنائے گی، تو کچھ امید ہے کہ وہ اپنا مقصد پورا کر لے جس کے لیے اس کو اٹھایا گیا ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ہماری نصرت فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔